बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या करूं कि दर्द कम नहीं होता। इज़ा कलम उम्मे हानी। एपिसोड नंबर 19। 2 घंटे वेटिंग रूम में बैठने के बाद डॉक्टर ने इसे अपने रूम में बुलाया था। मैं आई कम इन? इर्तिज़ा ने पहले इजाज़त तलब की थी। ओ यस मिस्टर इर्तिज़ा, कम इन। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली। वो अंदर आ गए थे। प्लीज़ बैठे। डॉक्टर ने बैठने का इशारा दिया तो वो बैठ गई। आपकी वाइफ का बीपी ही लो था। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि डायरिया की वजह से बीपी लो हो गया, लेकिन आपने। इर्तिज़ा ने बात मुंह में दबा ली। खाम खां में उसके 2,000 रुपये लगवा दिए थे। ओ नो मिस्टर इर्तिज़ा, डायरिया नहीं, शी इज़ प्रेगनेंट। वट? इर्तिज़ा सुनकर दंग हुआ था। गैर मुतवक्की सी बात थी। बेयकीनी से वो सीधा होकर बैठा था। आपको शायद गलतफहमी हुई है, बर्जिस्ता इर्तिज़ा के मुंह से निकला था। क्यों मिस्टर इर्तिज़ा, गलतफहमी कैसी? ये कोई अनहोनी बात तो नहीं है। ये इनकी रिपोर्ट्स हैं। होश में इन्हें आ चुका है। कुछ ही देर में ड्रिप ख़त्म हो जाएगी। आप इन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। मैं ये कुछ मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, इन्हें बाकायदगी से ये खिलाएगा। डॉक्टर ने एक स्लिप उसकी तरफ बढ़ाई दी। इर्तिज़ा ने रिपोर्ट्स और स्लिप डॉक्टर के हाथ से ली। इर्तिज़ा ने रिपोर्ट्स खोलकर देखी, जो लग रहा था कि इसका मजाक उड़ा रही है। हंस रही हैं इस पर कि देखो इर्तिज़ा, कैसा उल्लू बनाया तुम्हें इस लड़की ने। इर्तिज़ा जाकर वापस वेटिंग रूम में बैठ गया था। हया का मुझ पर इल्ज़ाम लगाना ये मामूली सी शर्त नहीं थी। ये बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची। कोई लड़की कितनी भी बेवकूफ़ हो, एक शर्त या बदले के लिए, ऐसा घटिया इल्ज़ाम लगाने के लिए खुद इस तरह से बदनाम नहीं हो सकती। किसी और का गुनाह मेरे नाम करना चाहती थी वो। फिर यकदम से अरसल का चेहरा उसकी आंखों में घूमने लगा। होटल के कमरे से हया का निकलना, अरसल का इसके पीछे भागना, कुछ तो हुआ होगा ना, बल्कि यकीनन ऐसा ही हुआ था। इस दिन अगर ऐसा कोई गुनाह किया भी तो था, तो उसके मंगेतर ने इसे क्यों नहीं अपनाया। शायद इनकार कर दिया गया होगा, सिर्फ अपना मतलब पूरा करना चाह रहा होगा, जो वो कर चुका था। या उसके बाद से क्लास में चुप चुप सी रहने लगी थी, और उसके बाद ही मेरी ज़रा सी पनिशमेंट पर तमाशा बनाना, ये भी शायद इस खेल का हिस्सा था, ताकि कॉलेज में सबको ये लगे कि हया ने अपने असर और रसूख के ज़रिए मुझे माफ़ी मंगवाई है। इसलिए मैंने ये सब उसके साथ किया। उफ। कुर्सी पर बैठा, दोनों हाथों से इसने अपना सर को थामा। कई आंसू उसके रुखसारों पर गिरे थे। ज़रा सी लड़की ने किस चालाकी से सारा खेल खेला है मेरे साथ। मैं ही मिला था इसे, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा इसे। वो हाल करूंगा कि पनाह मांगेगी मुझसे। इर्तिज़ा आपका नाम है? एक नर्स ने वेटिंग रूम में आकर इससे पूछा था। जी। हया आप ही की वाइफ है? नर्स के इस सवाल पर इसे ताउसा आने लगा। जी कहिए। उनकी ड्रिप ख़त्म हो चुकी है, अब वो ठीक है, आप इन्हें ले जा सकते हैं। नर्स ये कहकर चली गई। वो मरे मरे कदम उठाता इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा था, जहां वो उठकर बैठ चुकी थी, लेकिन चेहरा सताया हुआ लग रहा था। मजबूरन ही सही, लेकिन इसे सहारा इर्तिज़ा को ही देना पड़ा। पूरे रास्ते अपना ज़ब्त आजमाता रहा, लेकिन कमरे में जाकर सारे ज़ब्त टूट चुके थे। जाजिम बस मैं बैठा सो चुका था। राजनपुर आ गया। जो मुसाफिर उतरना चाहते ही वो उतर सकते हैं, बस सिर्फ 5 मिनट रुकेगी। कंडक्टर ने बुलंद आवाज़ से हाँक लगाई। राजनपुर के नाम से जाजिम चौंक कर उठा था। जल्दी से अपना बैग कंधे पर लटकाया और बस से नीचे उतर गया। टांगे पर बैठकर सीधा मदरसे के सामने जाकर रुका था। उतरो जी बादशाहो, आ गया ताड़ा मदरसा। मैं थानू आख्या सी कि पूरे राजनपुर ही मदरसा मशहूर है, तांगे वाले ने खुश होकर बताया। जाजिम नीचे उतर गया। मेरे 2 मुंडे भी इसी मदरसे विच हिफज करते पे ने। जाजिम ने इसे पैसे दिए। मदरसा काफ़ी अच्छा बना हुआ था, काफ़ी बड़ी जगह थी। ऊपर सामने बड़ा सा मदीना मदरसा और मस्जिद और मदरसा लिखा हुआ था। 3 मंजिला इमारत थी। ग्राउंड पर सिर्फ मस्जिद थी और नमाजी सिर्फ नमाज पढ़ने ही आते थे, लेकिन बाकी की 3 मंजिला इमारत सिर्फ मदरसे के लिए मखसूस थी। बाहर बैठे चौकीदार से जाजिम ने पूछा, मुझे अब्दुल बासित से मिलना है। अच्छा अच्छा, मौलवी साहब से मिलना है। इस वक्त तो नाजरा की क्लास है, आप यहाँ से ऊपर चले जाएं। ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते ही सामने उनका दफ्तर है। बाबूजी, जूते पहनकर ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है, इधर ही उतार दो। जाजिम ने जूते उतार दिए। साइड से सीढ़ियाँ चढ़कर वो ऊपर पहुंचा। एक शख्स की तलावत की आवाज़ सुनकर जैसे कदम रुके थे। बड़ी खुश हल्की से कुरान पाक की तलावत की जा रही थी। आवाज़ में जैसे कुछ ऐसा लुत्फ़ था कि बंदा सुनता रहे। कदम दफ्तर की बजाय इस तरफ उठने लगे जहाँ से आवाज़ आ रही थी। लंबी सी राहदारी थी, अतराफ में बने कमरे हुए थे। तीसरे कमरे में वो शख्स, जो कोई था, अपनी तलावत से वजद कर देने की ताकत रखता था। वो बुज़ुर्ग आंखें बंद किए सूरत रहमान तलावत फरमा रहे थे, और सामने बैठे 14 साला बहुत से लड़के आंखें बंद किए इन तलावत में जैसे खोए हुए थे। आवाज़ थी कि दिल को तड़पा रही थी। एक इज़्तिराबी सी कैफियत जाजिम पर भी तारी सी होने लगी।
وہ اندر داخل ہوا، چلتا ہوا آ کر ان کے سامنے دوزانوں بیٹھ گیا جیسے وہ بیٹھے تھے۔ پہلے ان کے سبھی اور پرنور چہرے کو دیکھنے لگا۔ حالانکہ رنگت سرخ و سفید نہیں تھی، بس رنگ صاف رنگ تھا۔ پیشانی پر سجدے کا بڑا گہرا نشان تھا، چہرے پر داڑھی تھی لیکن بالکل سفید نہیں تھی، کہیں کہیں سفید اور کہیں کہیں کالے اور باقی گرے بال رنگ کے بال لگ رہے تھے۔ عمر 50 سے کچھ اوپر تھی، چہرہ مطمئن تھا لیکن لگتا تھا درد ہے آواز میں، آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ سفید شلوار قمیض پہنی تھی لیکن کلف شدہ نہیں تھی، سر پر سادہ ٹوپی تھی، انداز عاجزانہ تھا، سڑا ہوا تھا۔ سورۃ الرحمن کی شروع کی آیات تھی، جیسے جیسے وہ اگلی آیت پڑھتے آواز میں نمی کا اثر بڑھتا جا رہا تھا، آنسو تیزی سے گر رہے تھے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر ہر دفعہ ان کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ جازم اپنی کیفیت سنبھال نہیں پا رہا تھا، دل کی دھڑکنیں تیزی سے چلنے لگی تھیں، آنسو آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ جب تک سورت ختم ہوئی تھی وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ وہاں بیٹھے تمام شاگردوں کا بھی یہی حال تھا۔ سامنے بزرگ نے پہلے بند آنکھوں سے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، ایک ایسی خاک سے بنا ہوا جسے خاک میں ہی مل کر خاک بن جانا ہے۔ میرا وجود صرف مٹی کے سوا کچھ نہیں، نہ میں اپنی پیدائش پر قدرت رکھتا تھا نہ موت پر کوئی اختیار ہے۔ تو جسے چاہے اس کے سینے کو اپنے کلام کے لیے چن لے، جسے چاہے اس کی آواز کو پسند کر لے، بس میرے بچوں کے سینوں کو کھول دے میرے مالک، اپنے کلام کو ان کی زبانوں پر جاری کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے سینوں میں بھی محفوظ کر دے، اپنے کلام کے نور سے ان کے اعمال اور ان کی زندگیوں کو منور کر دے، صراط مستقیم پر چلا دے۔ یہ سیدھا رستہ ہے لیکن ہماری بدعمالیوں نے اسے بے حد مشکل کر دیا ہے۔ میرے اللہ، ہماری سیاہ کاریوں کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن تو رحمان ہے، اپنی رحمانیت میں یکتا ہے، اپنے فضل سے ہمیں قبول کر لے یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ روتے ہوئے دعا مکمل کر کے جب اس نے بزرگ کے اپنے آنسو پہنچتے ہوئے آنکھیں کھولی، سامنے ایک اجنبی کو سیاہ رنگ کی پینٹ شرٹ میں دیکھ کر تیوریاں چڑھائی تھی، لیکن وہ بڑے ادب سے دوزانوں بیٹھا، آنسو بہا رہا تھا، ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ بزرگ نے گلا کھنگار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ جازم کی کیفیت بدلی تھی، جیسے اپنے ورژن سے باہر نکلا تھا۔ آنکھیں کھولیں تو ڈبڈبائی آنکھوں سے سامنے بیٹھے بزرگ کو اپنی ہی طرف متوجہ پا کر آنسو صاف کیے۔ کون ہو تم؟ مجھے عبدالباسط سے ملنا تھا، لیکن آپ کی تلاوت سنی تو دل کی بے اختیاری ادھر لے آئی۔ ماشاءاللہ سے آواز بہت اچھی ہے، آپ کی تلاوت سیدھی دل پر اثر کرتی ہے۔ جازم نے صاف گوئی سے کہا، اللہ کا کلام ہی ایسا ہے کہ دلوں کو پلٹ دیتا ہے، ورنہ میری حیثیت اور اوقات بہت معمولی سی ہے۔ چلو میرے ساتھ، یہاں بچوں کا دھیان بٹے گا۔ ان کا بڑا بے تکلفانہ انداز تھا۔ جازم اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر بچوں کی طرف دیکھا۔ بچوں، میں قاری صاحب کو بھیج رہا ہوں، ذرا روز روز میں نہیں آؤں گا تم لوگوں کو پڑھانے۔ آج تو تم لوگوں نے فرمائش کی تو مان لی، اب اپنے قاری صاحب کو تنگ بالکل مت کرنا، سمجھے؟ بچوں کو پیار بھری سرزش کی۔ سارے بچے یک زبان ہو کر بولے، جی استاد صاحب، چلو میاں دفتر میں جا کر بات کرتے ہیں۔ بچوں کے بعد وہ جازم کی طرف متوجہ ہو کر بولے۔ دونوں نے ہی باہر نکل کر چند قدم کے فاصلے پر بنے مین آفس میں پہنچ گئے۔ وہ بزرگ خود سامنے کی کرسی پر بیٹھ گئے اور جازم کو سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ بھی سامنے بیٹھ گیا۔ جی تو آپ فرمائیں، کیا کام ہے آپ کو مجھ سے؟ ان کی بات پر جازم نے تردید کی تھی۔ جی نہیں، مجھے آپ سے نہیں، عبدالباسط سے ملنا ہے۔ جازم نے دوبارہ نام دہرایا تو وہ بزرگ مفدوس سا مسکرا دیتے۔ میں ہی مولوی عبدالباسط ہوں، کہیے بیٹا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ سن کر جازم انہیں بس دیکھتا ہی رہ گیا، جیسے لفظ ختم تھے۔ وہ تو بڑے سوال سینے میں لیے آیا تھا کہ پوچھے گا اپنے باپ سے کہ میرا کیا قصور تھا، مجھے جب پالا یا سنبھال نہیں سکتے تھے تو دنیا میں لانے کا سبب کیوں بنے؟ لڑنے آیا تھا، جواب طلبی لینے آیا تھا، مگر اب چپ تھا، خاموش تھا۔ مجھے لگتا ہے ہارون رشید نے بھیجا ہے تمہیں۔ عبدالباسط نے اسے یوں چپ دیکھ کر پوچھا۔ جازم حیرت زدہ ہوا تھا، وہ ہارون رشید کو بھی جانتے تھے۔ آپ جانتے ہیں انہیں؟ ہاں بھائی، میں نے اسی سے کہا تھا کہ ایک اردو انگریزی پڑھانے کے لیے کسی استاد کا انتظام کر دے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی فون پر اس نے کہا کہ بس پہنچتا ہی ہوگا۔ وہ کسی اور ہارون رشید کی بات کر رہے تھے۔ نہیں، مجھے انہوں نے نہیں بھیجا، لیکن آپ کے مدرسے میں پڑھانا چاہوں گا۔ وہاں رکنے کا ایک بہانہ جازم کو مل گیا تھا۔ وہ انہیں سچ بتانے سے پہلے انہیں سمجھنا چاہتا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے کی خواہش صرف اپنے ساتھ کی زیادتی کی باز پرس تھی، لیکن آنے کے بعد جیسے دل کی دنیا بدلی تھی، سوچ کا رخ بدلا تھا۔ ایک ایسا شخص جو قرآن کریم کی تلاوت سے دل کی تاروں کو ہلا کے رکھ دے، روح تک کو معطر کر دے، کیسے کسی کوٹھے کی لڑکی سے
شادی کر سکتا ہے جس کا کردار کھلے عام برائی کو دعوت دیتا ہو۔ ابھی ان کی بات چل رہی تھی کہ عبدالباسط کا موبائل بجنا شروع ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولیں ہارون رشید، کہاں رہ گئے وہ استاد؟ او اچھا، چلیں کوئی بات نہیں، اللہ بڑا کارساز ہے۔ میرے پاس ایک استاد آئے تو ہیں، میں انہی سے بات کر لیتا ہوں۔ اگر معاملہ نہ طے ہو پایا تو آپ کو زحمت دوں گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ جی بیٹا، ہارون رشید کے بھیجے ہوئے استاد نے تو منع کر دیا، اب آپ اپنی تعلیم بتائیں تو ہم بات کر لیتے ہیں۔ انگلش میں ایم اے کیا ہے، اس کے علاوہ کمپیوٹر کی بہت سے کورسز کر رکھے ہیں۔ یہ بہت زیادہ ہے بیٹا، میں اتنی تنخواہ شاید نہ دے سکوں جو آپ کسی اور جگہ سے کما سکتے ہیں، عبدالباسط نے صاف گوئی سے کہا، اور جو چیز میں یہاں حاصل کر سکتا ہوں وہ شاید انمول ہے، کہیں سے نہ ملے۔ جازم بس ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ مجھے تنخواہ کی فکر نہیں ہے، جتنی آپ مناسب سمجھے دے دیجیے گا۔ ویسے تو قرآن مجید میں نے پڑھا ہے کہ تلاوت بھی کرتا ہوں، ہاں لیکن باقاعدگی سے نہیں۔ جو بات آپ کی تلاوت میں ہے یہ کہیں نہیں سنی ہے، مجھے بس ایسا پڑھنا سکھا دیں۔ جازم کی فرمائش پر وہ مبدوع سا مسکرا دیے تھے۔ جب اللہ کی محبت میں سیکھو گے اور اس کا تصور باندھ کر پڑھو گے تو اللہ میرے سامنے ہے اور میری تلاوت کو سن رہا ہے، اثر خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ یہ چیز کسی کے سکھانے سے نہیں ملتی بیٹا، میں تمہیں قواعد اور تجویز سکھا سکتا ہوں، بات دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے اس کے لیے وعدہ کر سکتا ہوں، لیکن باقی کام تمہارا ہے۔ نفس پر پاؤں رکھنا بہت مشکل کام ہے، لیکن جب ایک بار کوئی رکھ جائے تو اگلے سارے قدم آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تنخواہ میں تمہیں 10,000 سے اوپر نہیں دے سکتا کیونکہ میں تمام بچوں سے ہدیہ وصول نہیں کرتا ہوں، نہ مانگتا ہوں، بس جو جتنا دینا چاہے وہ دے جاتا ہے، ورنہ فی سبیل اللہ ہی سمجھ لو۔ عبدالباسط نے بات کے دوران ہی ایک فارم اس کے سامنے رکھ دیا، اسے پڑھ کر حل کر دو تو تمہاری نوکری پکی ہے۔ وہ فارم جازم نے پکڑ لیا، لیکن میں اپنی سی وی نہیں لا پایا، میرے ڈاکومنٹس لاہور میں ہیں۔ وہ کون سا نوکری کے ارادے سے آیا تھا؟ تم یہاں کے مقامی نہیں ہو؟ عبدالباسط نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، لاہور سے آیا ہوں۔ کیوں؟ لاہور میں نوکریوں کی کمی تھی جو شہر چھوڑ کر راجن پور کا رخ کر لیا؟ آیا تو یوں ہی تھا، لیکن آپ کے مدرسے کا بڑا نام سنا تھا، سوچا ایک دن رہ کر دیکھ لوں، لیکن یہاں آ کر لگتا ہے کہ دل کی دنیا کی بدل گئی ہے، اس لیے کچھ عرصہ آپ کی سرپرستی میں رہنا چاہتا ہوں۔ مطلب تمہاری رہائش کا بندوبست بھی کرنا پڑے گا؟ جی بالکل ٹھیک ہے، تم فارم ساتھ لے جاؤ، اچھی طرح سے پڑھ کر سوچ سمجھ لو، دل مانے تو آ جانا، جو اصول اس پر درج ہیں اس کے خلاف ورزی میں قطعی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ میں پڑھ لوں گا، لیکن ایک سوال ہے میرے دل میں، یہ ایک مدرسہ ہے جہاں حفظ کی تعلیم دی جاتی ہے، ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، پھر اردو اور انگریزی کی کتابیں کیوں پڑھانا چاہتے ہیں آپ؟ کیونکہ یہاں پر آنے والے بچے سفید پوش گھرانوں سے ہیں، اس علاقے میں زیادہ تر طبقہ غریب غربا کا رہائش پذیر ہے، بچوں کو سکول کی تعلیم دلوانے کی حیثیت نہیں رکھتے، بس چاہتے ہیں کہ بچہ قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائے یا حفظ کر لے، لیکن میرے خیال سے انہیں تعلیم کی بھی اشد ضرورت ہے۔ چلو کچھ لکھنا پڑھنا سیکھ جائیں گے تو دعا ہی دیں گے مجھے۔ عبدالباسط کی بات سن کر وہ اٹھ گیا تھا۔ میں سفر سے تھک چکا ہوں، اگر آپ کو برا نہ لگے تو ایک رات یہیں قیام کر لوں، کل صبح ہی چلا جاؤں گا۔ کیوں نہیں، تم مہمان ہو میرے، آؤ میں تمہیں کمرہ دکھا دیتا ہوں، تم پہلے نہا دھو لو پھر اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ یہ کہہ کر عبدالباسط اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ دوسری منزل پر رہائش کا انتظام تھا، سامنے سے جازم کی عمر ایک نوجوان سفید شلوار قمیض پہنے آ رہا تھا، شاید بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا، حلیہ مولویوں والا ہی تھا، حافظ عبدالغنی۔ عبدالباسط نے اس نوجوان لڑکے کو پکارا، وہ ان کی آواز سنتے ہی جلدی سے عبدالباسط کے پاس آ گیا۔ جی ابو جی۔ حافظ عبدالغنی کے منہ سے عبدالباسط کے لیے یہ الفاظ سن کر جازم کو یکدم تو جھٹکا لگا۔ بیٹا یہ محترم لاہور سے آئے ہیں، انہیں ایک کمرے میں لے جاؤ، ہمارے مہمان ہیں، کھانا بھی ہمارے ساتھ کھائیں گے، بہت خیال رکھنا ان کا۔ عبدالغنی بس نظریں جھکائے فرما برداری میں سارے ثابت میں ہلا رہا تھا۔ ابو جی، جازم نے زیر لب تعصب سے دہرایا، ایک حسرت بھری سانس کھینچ کے خارج کی، ان لفظوں کا حق تو اسے بھی حاصل تھا۔ 2 دن اس حبشی کی درندگی کے ساتھ گزار کر صوبیہ کو اسے اپنے ہوش میں آ جانے کا کلیل ہوا تھا کہ کاش کہ نیم بے ہوش ہی رہتی، کاش کہ ذہن سوچنے سمجھنے کے قابل کبھی نہ ہوتا۔ وہاں وہی کمرہ، وہی زخموں کے نشان، وہی اذیت اور وہی شخص جسے اس کے زخموں کی دوا کے لیے مأمور کر رکھا تھا۔ دوا لگانے کے بعد وہ شخص کمرے سے جانے لگا، لیکن صوبیہ کی پکار پر رک گیا۔ سنو، اس شخص کے قدم رکے تھے لیکن منہ سے بولا کچھ نہیں۔ ادھر آؤ،
میرے پاس۔ وہ پلٹ کر اس کے پاس آ گیا۔ یہاں بیٹھو، صوبیہ نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ بھی گیا۔ کیا تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ صوبیہ اپنے ماضی کے بارے میں سوچ سوچ کر تھک سی گئی تھی۔ جان کر کیا کرو گی؟ چلو سمجھ لو کہ تم ایک شریف گھرانے کی بھی تھی تو کیا کرو گی؟ یہاں تم باہر نہیں نکل سکتی، کبھی بھی نہیں۔ یہاں آنے کی تو کئی راستے ہیں، جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر کوئی چلی بھی جائے تو گھر والے اسے قبول نہیں کرتے، اس لیے سوچنا چھوڑ دو کہ تم کون ہو۔ میں کھانا لاتا ہوں تمہارے لیے۔ وہ شخص دوبارہ سے کھڑا ہو گیا۔ صوبیہ نے بے بسی اور لاچاری سے کہا، نہیں کھانا، رہنے دو، بس زہر لا کر دے دو، کم سے کم اس اذیت سے نکلنے کا یہ راستہ تو ہے میرے پاس۔ صوبیہ کے آنسو بہنے لگے۔ وہ شخص مسکرانے لگا، بس چند ماہ رک جاؤ، پھر تو زہر بھی اثر نہیں کرے گا تم پر۔ جتنا نشہ تمہارے اندر ڈالا جا رہا ہے، ہر چیز سے بے اثر ہو جاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ شخص باہر نکل گیا۔ صوبیہ رونے لگی اپنی قسمت پر، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کس جرم کی سزا کاٹ رہی ہے۔ دن رات ایسے ہی گزرنے لگے، اسے کچھ پتہ نہیں تھا، بس ایک قید تھی، اب تک باہر کی روشنی نہیں دیکھی تھی۔ اس 2-3 مہینے رونے دھونے کے بعد اب تو آنسو بھی خشک ہو چکے تھے، اب خود تیار ہونے لگی تھی۔ پتہ تھا کہ زندگی یہی ہے۔ 5 ماہ بعد اسے ایک ہوٹل میں لے جایا گیا۔ 5 ماہ بعد اس نے سورج کی روشنی دیکھی تھی، سڑکیں اور راستے دیکھے تھے، لوگوں کو دیکھا، ایسا لگ رہا تھا کہ نئی دنیا میں آئی ہے، کبھی انہی سڑکوں پہ پہلے گزری ہوگی۔ لیکن جو پہچان میری آج ہے، میں سب کے لیے صرف ایک گالی بن گئی ہوں۔ جس حال میں لوگوں نے مجھے دیکھ رکھا ہے، میرے برابر ہے ہر مرد کی نظر۔ کاش کہ جیسے مجھے اپنا ماضی بھول گیا، حال کا بھی ایک ایک لمحہ بھول جائے۔ ایک خوبصورت ہوٹل میں ایک کلب ایریا تھا، شراب شباب سب کچھ موجود تھا جہاں وہ گئی تھی۔ سنو، تمہیں بھی اس ڈانس فلور پر ڈانس کرنا ہے، لوگوں کو اپنی جانب متاثر کرنا ہے، اور اگر تم نے ذرا بھی بھاگنے کی کوشش کی تو 2 سال دوبارہ دن کی روشنی نہیں دیکھو گی۔ وہی عورت ایک عذاب کی طرح اس پر نازل تھی۔ اس نے عصابت میں سر ہلایا اور ڈانس فلور پر چلی گئی۔ اب کسی چیز سے اعتراض نہیں کرتی تھی، پتہ تھا کہ انکار اعتراض کے باوجود ہوگا وہی جو یہ لوگ چاہیں گے، لیکن اس کے بال کھینچے جائیں گے، سگریٹ سے جلایا جائے گا، کئی قسم کے مرد کسی کتے کی بھوکے کتوں کی طرح اس پر چھوڑے جائیں گے، اس لیے بنا اختلاف کے وہ کسی بے جان کٹے پہ طرح وہیں کرتی رہی جو وہ کہتے رہے، اسی لیے ان لوگوں کا اعتماد جیت چکی تھی۔ اب اسے کمرے میں لاک نہیں کیا جاتا تھا۔ اس گھر میں اور بھی ایسے بہت سے کمرے تھے، ہر لڑکی ایک کمرے میں موجود تھی، جنہیں صوبیہ کی طرح تب تک لاک میں رکھا جاتا تھا جب تک کہ وہ ذہنی طور پر اس بات پر تیار نہ ہو جائے۔ بس وہی ان کا ٹھکانہ تھا۔ اب وہ دوسری لڑکیوں سے بات چیت بھی کر لیا کرتی تھی، لیکن سبھی اپنے ماضی سے بے خبر تھیں، بس حال کا پتہ تھا جو کہ بے حال تھا۔ وہ پینٹ شرٹ والی عورت ان پر نگران تھی، اس کا نام نوشین تھا، لیکن سب اسے میڈم کہہ کر پکارتی تھی۔ میڈم نے صوبیہ اور 2-3 لڑکیوں کو اپنے کمرے میں بلایا، خود صوفے پر بیٹھی سگریٹ پی رہی تھی، پاؤں سامنے رکھی کرسی رکھے تھے، چہرے پر وہی سختی تھی۔ وہ انہیں کالج یونیفارم پکڑا دیے، صبح 7 بجے یہ پہن کر تیار رہنا، تمہیں کالج میں چھوڑ دیا جائے گا، تم لوگوں کے نام 11ویں 12ویں جماعت میں لکھے جا چکے ہیں، وہ نام بھی تمہیں صبح ڈرائیور بتا دے گا، کوئی تم لوگوں سے داخلے کا نہیں پوچھے گا، بس ایک ہفتے تم تینوں کو کالج کی لڑکیوں سے دوستی بڑھانی ہے اور یہ ظاہر کرنا ہے کہ تم لوگ ایک اچھے اور امیر گھرانے کی لڑکیاں ہو، اور ہاں، کوشش کرنا ان لڑکیوں سے مراسم بڑھاؤ جو خوبصورت ہوں، یہ مت سمجھنا کہ تم تینوں ہی وہاں موجود ہو، تمہاری نگرانی کے لیے وہاں بہت سے لوگ ہیں، اس لیے ہوشیاری دکھانے کی کوشش بھی مت کرنا، اب جاؤ۔ سگریٹ کا دھواں اڑاتی ہوئی وہ بولی تھی۔ حیا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے، سر نفی میں ہلاتے اس نے رپورٹ دور پھینکی تھی۔ نہیں نہیں، یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ رونے لگی تھی۔ ہاں، یہ سب غلط ہے، سب جھوٹ ہے، بس تم ٹھیک ہو۔ ہاں، وہ چلا کر بولا، پھر اس کا بازو دبوچ کر بولا، اب بتاؤ مجھے کیوں کیا تم نے یہ سب؟ اپنا گناہ چھپانے کے لیے تمہیں میں ہی ملا تھا؟ پلیز مجھے واپس ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، مجھے ابھی اسی وقت یہ سب ختم کروانا ہے۔ حیا حزانی سی ہو گئی تھی۔ ایک تھپڑ تھا جو اس کے منہ پر پڑا تھا۔ ارتضیٰ کا پہلے غصے سے برا حال تھا، اس پر حیا کی بات نے تو جیسے اس کے حواس ہی گم کر دیے تھے۔ بے اختیار اس کا ہاتھ حیا پر اٹھا تھا۔ حیا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں الو کا پٹھا نظر آتا ہوں میں؟ گناہ تم کرو، الزام مجھ پر لگا دو، اور اب اس گناہ کو چھپانے کے لیے بھی میں تمہارے ساتھ دوں۔ حیا اس وقت تھپڑ کی پرواہ نہیں تھی۔ ارتضیٰ پلیز مجھے ڈاکٹر کے لے جائیں، مجھے یہ سب ختم کروانا ہے، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، ہاتھوں سے منہ چھپائے
ارتضیٰ نے جیب سے موبائل نکالا، حیا کے چہرے سے اس کے ہاتھ ہٹائے، فون اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کرو اپنے اس یار کو فون جس کی نشانی ہے، اسے بولو کہ آ کر لے جائے تمہیں اور میڈیا کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کرے۔ کرو اپنے منگیتر کو فون۔ حیا نے فون نہیں پکڑا تھا۔ مجھے نہیں کرنا کسی کو فون، واپس جانا ہے اسلام آباد، مجھے بس یہاں سے جانا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، عجیب بے چینی تھی اس میں ضرور جاؤں لیکن میری بے گناہی کا میڈیا کے سامنے اعتراف کرو، پہلے کہو کہ تم غلط تھی۔ ارتضیٰ بھی کھڑا ہو کر بولا تھا، مجھے کچھ نہیں کہنا، لوگ بھول چکے ہیں اس بات کو، بس مجھے ہر صورت اپنا ابارشن کروانا ہے۔ جس طرح سے وہ بے چین تھی، ارتضیٰ کو اس کا یوں بےقل ہونا عجیب لگا تھا۔ بنا مجھے قصور ثابت کیے تو ایسا ممکن نہیں ہے تمہارے لیے، آپ سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ وہ بے بسی سے بولی تھی، سب سمجھتا ہوں، میں ڈرامے بازیوں کو تمہارا منگیتر کے ساتھ میں نے ہوٹل کے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا، تم کسی بات پر خفا ہو کر جا رہی تھی اور وہ تمہارے پیچھے اپنے کیے گئے گناہوں کی صفائی دے رہا تھا۔ اس کے بعد سے تم نے میرے ساتھ ڈرامہ رچانا شروع کیا، میری ذرا سی سزا کو تماشا بنا کر رکھ دیا تھا۔ سب تمہاری مظلومیت پر یقین کریں کہ مجھے سوری بلوانے پر میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے، مجھے سزا دلوانے کی بجائے مجھ سے نکاح کر لیا۔ اب سمجھ آ رہا ہے کہ کیوں تم میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس دن رومی کا دروازہ بھی تم ہی لاک کیا تھا تاکہ بہانے میں میرے کمرے میں آ سکو۔ بارش سے خوف کا ڈرامہ رچا کر تم اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہتی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ ایسا ہی ہے، وہ چلا کر بولا، ایسا ہی ہے۔ تمہیں لگا تم میرے قریب آؤ گی تو شاید میں بہک جاؤں گا اور تمہارے کیے گئے گناہ پر پردہ ڈل جائے گا، لیکن اتنا کمزور نفس کا پنجاری نہیں ہوں میں۔ جب اپنی بیوی کے بغیر 12 سال گزار سکتا ہوں تو تمہارے ہتھ گنڈوں سے بھی بچ سکتا ہوں۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ کو غلط لگ رہا ہے، مجھے سے جھوٹ مت ہی بولو تو بہتر ہے۔ مجھے لگا تھا تم ضدی ہو، خود سر ہو، باپ کی دولت کی وجہ سے بگڑی ہوئی لڑکی ہو، لیکن اس قسم کی بھی ہو سکتی ہو میں نے سوچا نہیں تھا۔ میں چند دنوں میں تمہیں اسلام آباد چھوڑنے جا رہا تھا اور طلاق بھی دے رہا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ زندگی تو ہرگز نہیں گزارنی ہی نہیں تھی، لیکن اب تمہیں تب تک اپنے پاس رکھوں گا جب تک یہ بچہ دنیا میں نہیں آ جاتا، کیونکہ میرے بے گناہ ہونے کی گواہی اب یہ دے گا۔ ارتضیٰ کی بات پر وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گئی تھی۔ ہرگز نہیں، مجھے ہر قیمت پر اپنا ابارشن کروانا ہے، میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ لیکن اگلے ہی لمحے بازو ارتضیٰ کے ہاتھ کی گرفت میں تھا، اس نے کھینچ کے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا تھا۔ اب ممکن نہیں ہے تمہارے لیے یہاں سے جانا، یہ کہہ کر ارتضیٰ نے اسے بیڈ پر دھکیلا اور خود باہر نکل کر دروازہ لاک کر دیا۔ وہ بری طرح سے دروازہ پیٹ رہی تھی۔ دروازہ کھولیں، مجھے نہیں رہنا یہاں۔ ارتضیٰ نے دروازہ لاک کیا اور خود لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گیا، اپنا سر پکڑ کر دبانے لگا۔ ایک مصیبت کی طرح یہ لڑکی اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، اس بار وہ اس کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ دروازہ وہ اب بھی پیٹ رہی تھی۔ رومان اس شور سے اٹھ کر کمرے سے نکل کر باہر آ گیا تھا۔ ارتضیٰ کا کمرہ بند تھا، حیا اندر سے چلا رہی تھی، دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ ارتضیٰ باہر سر پکڑے بیٹھا تھا، رومان چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ بابا، یہ ممی کو کیا ہوا؟ اس بات پر ارتضیٰ نے غصے سے رومان کی طرف دیکھا۔ نہیں ہے وہ تمہاری ممی، اب اگر اسے ممی کہا تو ایک تھپڑ لگا دوں گا تمہارے منہ پر۔ باپ کو اس قدر غصے میں دیکھ کر چپ سا ہو گیا تھا۔ اور سنو، میں 1 گھنٹے کے لیے جا رہا ہوں، اگر تم نے دروازہ کھولنے کی غلطی کی تو دیکھو کیا حشر کرتا ہوں تمہارا۔ جس غصے سے وہ بول کر گیا تھا، رومان کی کہاں ہمت تھی کہ باپ کی مخالفت کا سوچتا بھی، لیکن دل حیا کے رونے بلکنے پر تڑپ رہا تھا۔ ارتضیٰ پلیز دروازہ کھولیں، مجھے جانے دیں، میں نہیں رہنا چاہتی ہوں یہاں۔ وہ اندر سے چلا رہی تھی، رو رہی تھی۔ رومان ہر بات سے انجان تھا، لیکن ایک دم سے حیا کا یوں جانے کے لیے منت کرنا سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ کہیں دور جائے۔ شاید لڑائی ہوئی ہے دونوں میں، اس لیے ممی غصے میں یوں بول رہی ہیں۔ وہ اپنی سوچ کے مطابق خود کو مطمئن کرنے لگا تھا تو صوبیہ سمیت 3 لڑکیوں نے اپنا کام بخوبی نبھایا تھا۔ کافی لڑکیوں سے وہ بے تکلف سی ہو چکی تھی، تینوں الگ الگ سال کی طالبات بن کر 11ویں 12ویں اور 13ویں جماعت میں جاتی تھیں، لیکن اپنا تعارف بہنوں کا کہہ کر کروایا تھا۔ کالج لینے اور چھوڑنے انہیں ایک کرولا کار ڈرائیور کے ساتھ آتی تھی، لیکن ان کی واپسی اسی قید خانے میں ہوتی تھی، اور ہر رات صوبیہ اور چند لڑکیوں کو کلب میں چھوڑا جاتا تھا۔ وہی بے باک سے الباس، وہی دل لبھانے والے انداز، ڈانس فلور پر ڈانس کرتے ہوئے ایک نوجوان لڑکے نے اسے جوائن کیا تھا۔ خوش شکل تھا، صوبیہ کی کمر پر ہاتھ رکھے اس کی نظر صرف اس کے چہرے اور آنکھوں کی طرف تھی۔ صوبیہ کو اس کی آنکھوں میں نشہ نہیں لگا تھا، لیکن چال لڑکھڑائی ہوئی تھی، جسے شراب پی ہو اندازہ بھی بہکے بہکے سے تھے۔ 7 سال ہو گئے تھے صوبیہ کو وہاں، مگر اب 7 ماہ ہو گئے تھے صوبیہ کو وہاں، مگر اب بھی کسی کا چھونا اسے ناگوار ہی گزرتا تھا۔ چہرے پر بھی کوفت اور بے بسی سی ہوتی تھی، اس قبض سا احساس تھا جو اسے گھیرے رہتا تھا۔ 4 دن وہی ایک شخص کلب میں صوبیہ کے ساتھ ڈانس کرتا رہا، لیکن ایک دن
لیکن بات ابھی تک نہیں کی تھی۔ اس کی تعریف بھی آج کر رہا تھا۔ بہت خوبصورت ہو تم، اس کے رخساروں کو انگلی لگا کر چھو کر کہا۔ جانتی ہوں۔ صوبیہ نے چہرے کا رخ بدلا تو برجستہ اس نے انگلی اس کے چہرے سے ہٹا لی۔ بال بھی بہت حسین ہے۔ پھر اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ بھی معلوم ہے۔ تمہارا نام جان سکتا ہوں؟ تانیہ۔ واہ، نام بھی بہت کیوٹ ہے، تمہاری طرح۔ کمر پر ہاتھ رکھے وہ بہت دھیرے دھیرے بات کر رہا تھا۔ تانیہ کے دونوں بازو اس شخص کے کندھے پر تھے۔ اس کے جواب میں وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ میں نے فیل کیا میرا چھونا تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ اس 7 ماہ میں پہلی بار کسی مرد نے اس کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، ورنہ اس کے پاس آنے والوں کے لیے یہ اہم نہیں تھا وہ کسی اذیت میں مبتلا ہے۔ میں نے آپ کے ہاتھوں کو روکا تو نہیں ہے؟ ہاں، شاید کوئی مجبوری ہے، ورنہ چہرے سے تو یہی لگتا ہے کہ کہہ دو گی کہ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ تانیہ اس کی بات سن کر برجستہ ہنسی تھی۔ کافی دیر تک ہنستی رہی۔ 7 ماہ میں پہلی بار بے ساختہ ہنسی تھی، ورنہ تو ہنسنا مسکرانا بھی دوسروں کی مرضی کا محتاج تھا۔ اف، ہنستی ہو جل ترنگ سا بجتا ہے سچ میں۔ اب وہ اس کے کان کے قریب ہو کر بولا، فلرٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ ان باتوں کی یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، بس پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ والی مثال ہے۔ صوبیہ نے اس کے چہرے پر پھر سے بے بسی سی چھا گئی تھی۔ میرا ایسا ارادہ نہیں ہے، وہ لاپرواہی سے بولا۔ وہ کیوں؟ صوبیہ متحیر سی ہوئی تھی۔ کیونکہ تمہیں میرا چھونا پسند نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تانیہ کو چھوڑ دیا تھا، پھر ویسے ہی لڑکھڑاتا ہوا پیچھے کو قدم لینے لگا۔ چند قدم بعد وہ پلٹ کر اس کلب کے گلاس ڈور تک پہنچ کر پلٹا تھا۔ تانیہ وہیں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بھی پلٹ کر تانیہ کو ہی دیکھا تھا۔ اپنی ایک آنکھ دبا کر اسے فلائنگ کس کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ڈانس فلور کے بے ہنگم میوزک کی رنگ برنگی لائٹس، شراب، ڈانس، وہ جیسے ان سب چیزوں سے بیگانی ہوئی تھی۔ جانے والے کی بات پر ذہن جیسے اٹک سا گیا تھا۔ باقی آئندہ